मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। दोस्तों, आपको होप टीवी चैनल, होप होम्योपैथिक अकेडमिया और होप होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर बाबर अमीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि होप टीवी की तरफ से होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है और इसके लिए एक बाकायदा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है होप होम्योपैथिक अकेडमिया के नाम पर। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने होम्योपैथ जूनियर सीनियर्स के लिए, लेडी डॉक्टर्स के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद होम्योपैथिक का फ़रोग़ है, होम्योपैथी का मुआशरे के अंदर कबूलियत को बेहतर बनाना है। दोस्तों, आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे आपने दीगर टॉपिक्स को पसंद किया है, इस टॉपिक को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। होम्योपैथिक के लीजेंड्स ने कुछ ट्रायोज बनाई हैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन ट्रायोज को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि आने वाले होम्योपैथी की प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। इन ट्रायोज को हम नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन ट्रायोज को इस अंदाज में आपकी खिदमत में पेश किया जाए कि आप ख़ास तौर पर जूनियर होम्योपैथ जो हैं वो इनसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलें आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये मुमकिन नहीं कि हम होम्योपैथी की बात करें और उसका आगाज़ डॉक्टर सैमुअल हानीमन के नाम के बगैर हो। डॉक्टर सैमुअल हानीमन ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ट्रायोज इंट्रोड्यूस करवाई, जिनमें एंटी सोरक रेमडीज़ पर मुश्तमिल एक ट्रायो है जिसमें सल्फ़र, कैलकेरिया कार और लाइकोपोडियम जो हैं वो 3 मेडिसिन उन्होंने बताई कि एंटी सोरक के तौर पर ये 3 मेडिसिन जो हैं ये शानदार काम करती हैं। ट्रायोज को इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है वो कुछ यूँ है कि ट्रायो के अंदर जो पहली मेडिसिन है उससे हम आगाज़ करेंगे और उस दवा को उतनी देर देंगे जितनी देर तक उसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। अगर मरीज़ इस दवा के देने से ठीक हो जाता है तो दीगर अद्वियात को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम एंटीसोरक के तौर पर सल्फ़र को इस्तेमाल करवाते हैं और कुछ अरसा मेडिसिन देने के बाद हम महसूस करते हैं कि पेशेंट की जो अलामात हैं उनमें बेहतरी आना रुक गई है, बंद हो गई है, तो फिर हम कैलकेरिया कार पर चले जाएंगे। इसी तरह कैलकेरिया कार के जब असरात आने रुक जाएंगे, उनके नताइज मिलने रुक जाएंगे, तो हम लाइको पे जंप कर जाएंगे। और इसी तरह अगर लाइको में हमें ऐसी सूरत हाल देखनी पड़ती है तो हम दोबारा सल्फ़र से उसको शुरू करेंगे। इन अद्वियात को इंटरकरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी मियाज़मेटिक रेमेडीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अद्वियात को दीगर किसी दवा के साथ जिसका इनके साथ रिलेशनशिप बन रहा हो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम एंटी सोरक रेमेडीज़ की बात करें तो वो भी बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन उनमें ये 3 लीडिंग अद्वियात डॉक्टर हानीमन ने बताई हैं कि एंटी सोरक अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कोई सोराइटिक पेशेंट आपके पास आया है, तो उनमें ये 3 अद्विया जो हैं वो बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती हैं। इसके बाद उन्होंने कॉलरा के लिए कैम्फर, वैट्रम एल्बम और क्यूप्रम को इंट्रोड्यूस करवाया है। और जब हम क्रॉप कफ की बात करते हैं तो उसमें एकोनाइट, स्पंजिया और हैपरसर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि ये 3 अद्वियात हैं जिनको आप इस्तेमाल करके किसी भी किस्म की क्रॉप कफ जो है उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही है कि पेशेंट जब आपके पास आता है और अगर उसको
نزلہ زکام یا ٹھنڈ لگے ہوئے یا کھانسی شروع ہوئے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں، 24 گھنٹے گزرے ہیں، تو ایکونائٹ شاندار نتائج جو ہے وہ دیتی ہے۔ جتنا لیٹ ہوتا جائے اتنا ایکونائٹ کا کام جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ٹرائیو کے اندر ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ ایکونائٹ 200 سے آپ شروع کریں، اور اگر اس کے نتائج نہیں ملتے تو سپنجیا 200 پہ چلے جائیں، اگر نتائج ملتے ہیں تو پھر ایکونائٹ کو اتنی دیر ہم استعمال کریں گے جب تک اس کے نتائج مل رہے ہیں، جہاں پہ نتائج رکیں گے وہاں پہ ہم سپنجیا پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح سپنجیا سے اگر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد دوبارہ اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہیپر سلف سے شروع کریں گے، اور اگر سپنجیا بھی جو ہے وہ درمیان میں اس کے نتائج ڈسٹرب ہوتے ہیں یا اس کے نتائج آنا رک جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو ہم ہیپر سلف کو جو ہے وہ استعمال کریں گے 200 کے اندر، اور ہمارا کیس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک ٹرائیو آتی ہے ڈاکٹر کلارک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر کلارک نے کلائمیٹرک پیریڈ کے حوالے سے ٹرائیو دی ہے جس میں لیکسس ہے، سیپیا ہے اور سلفر ہے۔ کلائمیٹرک پیریڈ یعنی مینوپاز، مینوپاز کا مطلب ہے کہ خواتین کا ایک ایسا ایج کا حصہ جس میں ان کے جسم کے اندر بہت ساری ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور قدرتی طور پر مینسز کا آنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایج مختلف خواتین میں مختلف پائی جاتی ہے، لیکن 40-45 کی ایج کے بعد کسی وقت بھی متوقع ہوتا ہے کہ مینوپاز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ مینوپاز کا سلسلہ جو ہے یا مینوپاز کا آغاز جو ہے وہ خواتین کے لیے انتہائی دردناک آپ کہہ سکتے ہیں پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری چینجز آتی ہیں، اور اگر ان کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو پھر خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ مسائل سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ ان میں گینٹھیا، جوڑوں کے درد، جوڑوں کے سٹفنس کا آنا، یوٹرس کے بہت سارے مسائل، اسی طرح مزاج کے اندر بہت ساری چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹرک پیریڈ کے بہت ساری کیفیات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ڈاکٹر کلارک نے ہمیں جو ٹرائیو دی ہے اس میں لیکسس ہے، سیپیا ہے اور سلفر ہے۔ لیکسس کے اندر پلپیٹیشن پائی جاتی ہے، فلیشز آف ہیٹ، کبھی گرمی کبھی سردی کا احساس ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسی خواتین جو کہ مینوپاز شروع ہونے کے بعد کبھی تندرست نہیں رہیں، انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے لیکسس جو ہے وہ ایک شاندار دعا ہے۔ اگر ہم سیپیا کی بات کریں تو بیرنگ ڈون کنڈیشن اس میں پائی جاتی ہے پیٹ کے اندر۔ سب دوست جانتے ہیں کہ سیپیا میں یہ بڑی اہم علامت ہے کہ پیٹ میں نیچے کی طرف دباؤ، اور مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اعضاء باہر نکل جائیں گے، اور اپنے اس احساس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشنٹ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے۔ مینسز جو ہیں وہ irregular ہوتے ہیں، سیپیا کے اندر ڈرائنس آف وجانا پائی جاتی ہے، انٹرکورس جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ وجائنل ڈرائنس پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیرنگ ڈون کنڈیشن پائی جاتی ہے، اور اورجن ٹو کاشن جو ہے وہ بھی پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ مزاجن پایا جاتا ہے، یعنی سیپیا کی جو خاتون ہوتی ہے وہ ہم بستری سے جو ہے وہ نفرت کرتی ہے۔ اس کے بعد سلفر پہ ہم آتے ہیں۔ سلفر میں ولوا اور وجائنل ایچنگ پائی جاتی ہے، برننگ پائی جاتی ہے، سورنس پائی جاتی ہے، اکثر بیٹھنے سے جو ہے تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیرنگ ڈون کیفیت اس میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن سیپیا سے کم شدت سے پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو کیفیات ہے بیرنگ ڈون کی، کھڑے ہونے سے اس میں جو ہے وہ ایگریویشن ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سیپیا اور سلفر کے حوالے سے، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سیپیا میں پیشنٹ جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے گا، اس کی بیرنگ ڈون کی جو کیفیت ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ سلفر کے اندر اتنی نہیں ہوتی۔ سلفر کی جو مین خاصیت ہے وہ یہ کہ سلفر کے پیشنٹ کی جلد جو ہے وہ میلی کچیلی ہوتی ہے، وہ جتنا مرضی نہا دھو کے، جتنا مرضی صاف ستھرا ہو کے آئے، جتنا زیادہ وہ نہائے دھوئے گا، اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی جلد اتنی زیادہ میلی کچیلی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ سلفر کی ایک بڑی خوبصورت آپ کہہ لیں علامت ہے، جس کو مریض کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں
فوراً سلفر کا جو ہے وہ نام آ جاتا ہے. اس کی اسکن کی، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کی کیفیات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں دوستو. ڈاکٹر فرنگٹن کے حوالے سے بھی ٹرائیو جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ٹرائیو میلز کے لیے ہے، ماسٹربیشن اینڈ ایکسیسو وینوری کے نام پر، اور اس میں نقص ومیکا ہے، سلفر ہے اور کلکیریا کارب آ جاتی ہے. ماسٹربیشن سے ہونے والے جو پرابلمز ہیں، بہت زیادہ سیکچولی اپنے آپ کو استعمال کرنے کے بعد آنے والے جو پرابلمز ہیں، ان کے لیے نقص ومیکا جو ہے وہ کافی مشہور و معروف ہے، بہت اچھے نتائج دیتی ہے. سیکچول ویکنس اس میں پائی جاتی ہے، ایسی سیکچول ویکنس جس کا سبب ماسٹربیشن ہو. بیڈ افیکٹ آف سیکچول ایکسیس اس میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ٹیسٹیکلز میں کنسٹرکٹیو پینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اریٹیبلٹی پائی جاتی ہے نقص ومیکا کے اندر. اور اگر ایسے پیشنٹ جو کہ زیادہ تر بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں، الکوہل کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، ان کے لیے نقص ومیکا جو ہے وہ ایک شاندار دوا کے طور پر سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ سلفر بھی اس میں آتی ہے. سلفر میں جینیٹلز میں ایچنگ کا پایا جانا، خاص طور پہ جب وہ بیڈ میں جائے تو چڈوں میں عضو تناسل پر ایچنگ ہو، آرگنز جو ہیں یعنی عضو تناسل جو ہے وہ کول، ریلیکسڈ، پاور لیس جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے مریض کو. اس کے بعد کلکیریا ہمارے پاس آ جاتی ہے. فریکوینٹ ایمیسیشن پائی جاتی ہے، اس کے اندر خواہش زیادہ ہوتی ہے، طاقت اتنی نہیں ہوتی. سیمن امیٹڈ ٹو سون، اور منی جو ہے وہ بہت جلدی خارج ہو جاتی ہے، انزال جلدی ہو جاتا ہے. یہ کلکیریا کارب کی خاص علامات میں سے ہیں. اور خاص طور پر اگر پیشنٹ فلیبی ہے، موٹاپے کی طرف مائل ہے، تو پھر تو آنکھیں بند کر کے آپ کلکیریا کارب کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ نقص ومیکا سے ہم آغاز کریں گے، اس کے نتائج اگر ہمیں پورے نہیں ملتے ہم سلفر پہ شفٹ ہوں گے، سلفر کے بعد ہم کلکیریا پر شفٹ ہوں گے. دوستو یہ تو تھا آج کا ٹاپک اور آج مختصر سی گفتگو. ہم کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے ہی آپ تک یہ ساری معلومات پہنچائی جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات کم وقت میں آپ تک پہنچیں اور آپ کو سننے میں، دیکھنے میں بھی آسانی ہو. مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، اور نیکسٹ آنے والی جو ٹرائیوز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، کلینیکلی بہت زیادہ اہم ہیں. ہم ہر مرض کو جو ہے وہ اس میں کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان کوششوں کو پسند کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چینل ہومیوپیتھک فروغ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آخر پہ جاتے ہوئے اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبہ طب سے منسلک تمام افراد بالخصوص ہومپیتھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں، تاکہ ہم اس ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر، ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، بحسن طریقے سے پورا کر سکیں. دوستو اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک، نئی معلومات کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.